अरे भावा माधर जात, जो तुमको पैदा किया जब तुम उसके नहीं हो सके तो मेरा क्या होगे? Blood for blood, Israel. We are coming for you. हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका को ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी एयर बेस दे। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। आज इसीलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहती है। झूठ बोल रहा है। उसकी मेन रीजन यही है कि जी हमने हर कंट्री से तकरीबन लोन उठा रखा है सिवाय भारत के। कि ये जो यहूद थे, आज वो कहता है नेतन्याहू कि मुझे ग्रेटर इसराइल बनाना है। और ग्रेटर इसराइल कहाँ तक आता है एरिया? ग्रेटर इसराइल जो है पाकिस्तान का हिस्सा भी है उसके अंदर। I'm a big fan of Pakistan. Every country has an army except Pakistan. The army has a country. फौज भुट्टो ने बनाई, फौज ने भुट्टो को लटका दिया। वो ये जो मिसाइल जो भी आपने नाम लिया ये कुछ नहीं है, एक एक बंदा मिसाइल है। जो पाकिस्तानी अवाम को छेड़ेगा ना, अवाम ने तुन जाना है, उनको तुन के रख देना। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। अगर आप काम नहीं करेंगे वक्त इंडिया के साथ तो फिर आपको जो है इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइली टीवी चैनल पर डिस्कशन हो रही थी कि ईरान को बदतरीन सबक सिखाया जाएगा कि इसी दौरान सायरन की गूंज सुनाई दी। ऐलान किया गया ईरानी मिसाइल आ रहे हैं। टीवी प्रोग्राम के चारों शुरका शो छोड़कर भाग खड़े हुए। भिखारिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को समझना उतना ही मुश्किल है जितना बिल्लो रानी की चाल ढाल को। दोनों एकदम से सर के ऊपर से जाती है। एक तरफ भिखारी पीएम बोलता है ईरान हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है, हम उनके साथ हैं। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल ट्रंप से मिलने चले जाते हैं। समझ में नहीं आती आखिर ये भिखारी है किस तरफ। और सॉरी एक बात तो भूल ही गए थे, Beggars can't be choosers. ऐसे लोग जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग एक्सट्रीम पे सोचते हो, जहाँ पर ये बात की जाती हो कि जी इजराइल मिटा देंगे, खत्म, हर यहूदी को मिटा देंगे, इजराइल को कहीं रहने ही नहीं देंगे। ये नहीं कि सिर्फ उसी एरिया में जो फलस्तीन के साथ है सिर्फ वहां से अगर उनको कहीं और ले जाया जाएगा ये उनको तब भी नहीं छोड़ेंगे। अगर इस किस्म की बातें करेंगे तो जाहिर है लोग जो बातें करते हैं वो तभी करते हैं अगर उनके दिल में ये बात हो कि मैं ऐसा कर भी गुजरूं। ऐसे ही नहीं कहा जाता तो फिर उनके ऊपर कौन भरोसा करेगा? उन लोगों को यही लगेगा कि अगर इनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स जैसी आ गई, जो हमारे आपने देखा कि किस तरीके से शेख रशीद साहब कहा करते थे हमारे पास पाव के बम है और वो हम भारत में फेंक देंगे और वो मुसलमानों को कुछ नहीं कहेंगे और वो हिंदुओं को मार देंगे। तो इस किस्म की जो जाहिलों वाली बातें हमारी यहाँ, ईरान भी कोई उससे पीछे मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब वो बार बार इजराइल को इस तरह की धमकी, इजराइल को छोड़ते कोई भी कंट्री हो, अगर आप उसको बार बार ये कहेंगे कि हम आपको खत्म कर देंगे, आपके लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार देंगे, तो वो क्या करेगा? वो जाहिर है वो कहेगा भाई ये मुझे मारे से पहले मैं इसको मार दूं। कहता है नेतन्याहू कि मुझे ग्रेटर इसराइल बनाना है। और ग्रेटर इसराइल कहाँ तक आता है एरिया? ग्रेटर इसराइल जो है टोटल अफगानिस्तान है, ईरान का काफी हिस्सा है, उसके अलावा लेबनान है, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी है उसके अंदर। अच्छा। लेबनान है, गजा तो पूरा उन्होंने ले लिया है, पैलेस्टाइन ले लिया उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा वहाँ पे। वो कहता है कि मुझे बनाना है, उसके लिए उसको मुसलमानों को खत्म करना है। बाकी जो है तकरीबन 25 स्टूडेंट्स तेहरान के अंदर पकड़े गए हैं जो मुसाद इनकी वो है इसराइल की, जो रिपोर्ट करते थे इंडिया को इसराइल को। अच्छा जी, पिछले 1.5 साल में ईरान के अंदर इन्होंने सरायत की है। इस हवाले से स्टूडेंट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, मतलब ईरान के साथ जो तेहरान यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, लेबनान से हैं, इराक से हैं, यहाँ तक कि अमेरिका के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। ईरान का से इसराइल का प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ईरान जो है वो हमास चला रहा है फ़लस्तीन में, ईरान जो है हिज़्बुल्लाह चला रहा है लेबनान में, और ईरान ने मतलब हर जगह टांग अड़ाई हुई है। इसके अलावा वो पाकिस्तान में भी, सॉरी टू से दैट, कि वो भी फिर कवारियत जो है थोड़ी बहुत टच कर रहा है, बल्कि है सबूत है इसके। इसके अलावा जो यमन वाला हिस्सा है उसमें भी यमन, मलेशिया और हूसी बागियों को उधर भी टांग अड़ाई हुई है। अच्छा, इसके अलावा सबसे जो उनके लिए मुज़र साबित हो गया और ख़राब, वो बशारत अल असद हुकूमत को सपोर्ट करना। मतलब है कि ईरान जो है हर जगह टांग अड़ा रहा है। प्रॉक्सीज है ना, प्रॉक्सीज है। फिर जब न्यू वर्ल्ड में जब वॉर जो है पॉलिटिकल प्लस रिलीजियस हो जाए, वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, पेचीदा हो जाता है और बहुत ही ख़राब हो जाता है। और ईरान जो है फ़िलहाल वही कर रहा है कि वॉर पॉलिटिकल भी है
اور ریلیجیس بھی ہے. ایک ایک بندہ میزائل ہے, ٹھیک ہے. جو پاکستانی عوام کو چھیڑے گا نا, عوام نے تن جانا ہے, ان کو تن کے رکھ دینا ہے. اس لیے یہ مہنگائی نے ہمارے اندر اتنا بارود بھر دیا ہے, اتنا بارود بھر دیا ہے کہ ایک بھی پاکستانی چل جائے گا نا ادھر تو انڈیا فارغ ہے. انڈیا تے آپ کو بدلن مریا پیا, انڈیا نے سانو کی مارنا ہے پتر. اسی مینو لے جا باڑ تے چھٹ, ہاں ایک باری میں پٹ کا انڈیا تباہ. آپ اپنے ساتھ بم باندھ کے جائیں گی؟ نہیں جی, میں آپ آپ دشمنی کرتے رہے ہیں تو جو کاسٹ بھی پے کرتے رہے ہیں, کاسٹ بھی تو پے کیا آج تک, دشمنی کی ہے تو کہ پورے خطے میں اور بلکہ پوری دنیا کے تمام ہیومن ڈیولپمنٹ کے آپ فیکٹر سے لے لیں, سب میں پاکستان لوئسٹ گریڈ پہ ہے. کوئی بھی انسانی زندگی کی خوبصورتی کا, ترقی کا کوئی بھی فیکٹر لے لیں, پاکستان سب سے لوئسٹ پایا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم نے کاسٹ پے کی ہے اور کر رہے ہیں. پاکستان مطلب بہت خوبصورت ملک ہوتا, پاکستانی عوام بہت خوبصورت نیشن ہوتے اگر ہماری انڈیا کے ساتھ مستقل یہ جو لڑائی مار کٹائی اور دشمنی اور نفرت ہے یہ نہ ہوتی تو پاکستان تو بہت شاندار ملک بنتا. یہ تو کاسٹ ہم نے پے کی ہے اور زد میں کیے چلے جا رہے ہیں. شاید کوئی ہماری کو زد ہے, پتہ نہیں کیا چیز ہے. ہم نے ہر کنٹری سے تقریباً لون اٹھا رکھا ہے سوائے بھارت کے. بھارت سے بھی لے ہی لیتے اگر مودی جی تھوڑا ہمیں مطلب کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ انویسٹمنٹ کر لی جاتی ہے, لیکن کیونکہ وہ بالکل تیار نہیں تھے تو اس لیے فی الحال بھارت ایک ایسی کنٹری ہے میرے خیال ہے جس سے ابھی تک ہم نے کوئی لون نہیں پکڑا ہے. باقی ادھر سے کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں, کبھی فری کا آئل اور کبھی لون کے اوپر آئل اور کبھی کچھ, کبھی چاول, کبھی آٹا, کبھی کیا. تو یہ سب تو ہمارا چلتا رہتا ہے سلسلہ. فوج بھٹو نے بنائی, فوج نے بھٹو کو لٹکا دیا. اس کے بعد کی ہسٹری دیکھ لیں. نواز شریف کو 3 بار ذلیل ہو کے پاکستان سے بھاگنا پڑا, اس کی اتنا بے عزت کیا. شہباز شریف کور کمانڈر کے قدموں میں بیٹھا تھا جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا, پاؤں پکڑ کے اس نے معافیا مانگی تھی. بے نظیر بھٹو کو ذلیل کیا. یہ آج زرداری جب سے پکی ڈیل کر کے بیٹھا ہے آرمی کے ساتھ تب سے اس کے بارے نہیں آ رہے ہیں, ورنہ 8-9 سال اس نے جیل میں گزارے ہیں. خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی جیل میں. تو پاکستان آرمی تو یوز کر کے پھینک دینے کی, ایٹم بم ڈاکٹر قدیر نے بنایا, اس کو پوری دنیا میں چور بنا دیا. وہ ایک ضلالت کی زندگی گزار کے مرا اپنے گھر میں کونے میں کراچی میں. ایز اے گرل آپ انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقات چاہتی ہیں کہ آنے والا فیوچر انڈیا کے ساتھ ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب میں چاہتی ہوں کہ جو انڈیا ہے وہ پیسفلی ہمارے ساتھ رہے, جب تک ہم نہیں چاہتے کہ وار ہو اور جو بے گناہ لوگ ہیں, بے قصور لوگ ہیں. مطلب دیکھیں جو وارز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی پولیٹکس کے درمیان ہوتی ہیں, مطلب پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ سیاسی بیانیے پہ ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنے بجٹ بڑھانے کے لیے سارا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کی ہر چیز پری پلانڈ ہوتی ہے کہ وہ وار کرنا چاہتے ہیں اور وہ انہوں نے اپنا پیچھے پورا بیک اینڈ کیا ہوتا ہے. لیکن اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ اکانومی کا ہوتا ہے. وہ بیسیکلی جو کہہ لیں کہ مائنورٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ ان کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ ایک تو مذہبی کلیش ہوتے ہیں, جو مطلب کہہ لیں کہ پاورٹی لوگ ہیں, وہ جو پور لوگ ہیں ان پہ افیکٹ ہوتا ہے بہت زیادہ. مطلب ان کو پھر بعد میں کوئی پوچھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس تو ہر چیز اسٹیبل ہوتی ہے, وہ اپنا بیک اینڈ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جو پور لوگ ہوتے ہیں ان پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو وہ مطلب یہ صحیح کیا ہوا, آج ہم کیا زیادہ محفوظ ہیں, کیا ہم زیادہ پراسپرس ہیں؟ بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ آرگومنٹ دیا کرتے تھے کہ جی اگر ہمارے پاس نیوکلیئر بام آ گیا, ڈیٹرنس آ گیا, تو پھر ہم کنونشنل جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو کم کر دیں گے اور وہی پیسے عوام کی فلاح و بہبود پہ, ان کی ویلفیئر پہ, ان کی ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ لگیں گے. اس کے جواب میں بہت سے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ ایسا ہوا نہیں کہیں, آپ ہو سکتا ہے بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, آپ یہ کر لیں. تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ مجھے یاد ہے ڈاکٹر شیری مزاری جیسے لوگ جو ہیں مختلف سیمینارز میں یہی آرگومنٹ دیا کرتے تھے کہ جی ہمارے پاس جب بم آ گیا تو پھر ہم جناب کنونشنل ڈیفنس ایکسپینڈیچر جو ہے اس کی ضرورت نہیں رہے گی, اس کو بہت ہی کم کر دیں گے اور عوام کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. تو ہم کیوں نہیں کر سکے ایسا؟ ایشو یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس نیوکس ہوتے تو پھر وہ اسرائیل کبھی بھی یہ جرات نہ کرتا. ان کے پاس نہیں ہے. اب رہتا ہے پاکستان کے پاس ہے اور وہ ان کی آنکھوں میں کٹک رہے کسی بھی طریقے سے. IEA ہو گیا یا نیوکلیئر جتنے بھی اسٹیبلش ادارے ہیں انٹرنیشنل,
الحمدللہ پاکستان اپنا کیس بہت صحیح طریقے سے لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنے اثاثے جو ہے نیوکلیئر اس کو محفوظ کرنا, تو بلوچستان آلریڈی ہمارے لیے جو ہے ایک شرگ ہے. الٹا ادھر اسرائیل آئے گا, پھر جو ہے یہ مسئلے بڑے خراب ہو جائیں گے. پھر یہ چیز جو ہے اس طرف سے نکل جائے گی کہ مجبوراً جو پاکستان کے سلیپر سیلز ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. مطلب پھر آپشن پھر ہمیں بھی سلیپر سیل کی طرف جانا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بولا کہ اگر اسرائیل ہمارا پڑوسی رجیم چینج کر کے بنتا ہے تو پھر ظاہر بلوچستان ہمارے لیے درد سر بن جائے گا نا, کہ وہاں پر اس طرح کی پروکسیز آپریٹ ہوں گی, تو پھر ڈیفینیٹلی انہوں نے بولا کہ ہمیں ابھی بھی اپنے سلیپنگ سیل جو ہے وہ ایکٹیو کرنے پڑیں گے. کہ پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا انڈیا دشمنی سے, ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہے؟ چلے نہیں, آپ کو کاؤنٹ کر کے مجھے بتا دیں, یا کوئی بھی پاکستانی بندہ جو ہے بتا دے کہ پاکستان کی دشمنی سے ہمارے یہ فائدے ہوئے ہیں. وہ بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے دشمنی سے, نفرتوں سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ہم نے کشمیر کا جو رٹا لگایا ہوا ہے, ہم نے اب کشمیر ڈیوائیڈڈ ہے نا, کچھ تھوڑا سا کشمیر ہمارے پاس ہے اور وہاں بھی ظاہر ہے کچھ لوگ رہتے ہیں, اسی طرح کچھ کشمیر انڈیا کے پاس ہے, وہاں بھی انسانوں کی بستی ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی انڈیا دشمنی نے کشمیری عوام کے لیے کیا فائدہ دیا ہے, انڈیا کے کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ مسلسل وہ دہشت گردی میں رہے ہیں, مسلسل وہاں جو ہے ایک برے حالات رہے ہیں, لڑائی رہی ہے, انڈین سٹیٹ کے ساتھ کلیش رہا ہے, ہمارے ہاں سے ادھر سے بندے بھیجے جاتے رہے ہیں. یہ کھلی ریالٹیز ہیں. مجھے لگتا ہے کہ مودی جی نے بھارت کی طرف سے جو ہے ٹرمپ صاحب کو یقیناً ان کے کان بھرے ہوں گے اور کہا ہوگا کہ ایسا کرو کہ ان کو لنچ پہ بلا کر اور کہو کہ جی میں نے پیس پروسیس کی طرف لے کر گیا ہوں ہندوستان پاکستان کو, تو کیونکہ ہمارے لوگ تھوڑے سے اتاولے زیادہ ہیں, باولے بھی ہیں لیکن اتاولے اس سے بھی زیادہ ہیں, تو انہوں نے فوراً ہی کہہ دینا کہ جی ان کو تو پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کر دو, اور وہی ہوا. اور جیسے ہی وہ کام ہو گیا, یعنی کہ پاکستان نے کہہ دیا کہ جی ہم تو نوبل پیس پرائز کے لیے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نومینیٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مودی جی نے کال ملائی ہوگی اور کہا ہوگا اب ایسا ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کر دو, اور اس سے ہماری بات جو ہے وہ ہمارے اوپر پڑ گئی. اب ہوا یہ کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹیک کر دیا, اب ظاہر ہے لوگ ہمیں کہنے لگے لو جی یہ تو بڑا پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کر رہے تھے, وہ پریزیڈنٹ نے تو اٹیک کر دیا ہے ایران کے اوپر, اور اس طرح سے کہیے کہ ہماری عزت کا فالودہ بنا دیا. لیکن اس سے ہوا یہ کہ اب جب ٹرمپ صاحب گئے ہیں دوبارہ سے, انہوں نے ایران اور اسرائیل کے بیچ میں کہا کہ جی اب یہاں پر میں جو ہے دونوں کا جھگڑا ختم کراتا ہوں اور یہ پیس پروسیس کی طرف جائیں گے, اور سیز فائر جو ہے وہ کروایا گیا اسرائیل اور ایران کے بیچ میں. اب پاکستان والے سوچ رہے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر دوبارہ کوئی جنگ کا موقع آتا ہے, جس طرح سے دونوں ہی کنٹریز ڈیفینس کو مضبوط کر رہی ہیں, تو تیسری پارٹی کی بھارت سنے گا؟ نہیں, بھارت کبھی بھی نہیں سنے گا کسی کی بھی. بھارت کی ٹرمپ کی تو کوئی سن ہی نہیں رہا. ٹرمپ کی تو کل کی بات ہے, رات کی بات ہے. ٹرمپ کی تو اس کی تو ایران اور اسرائیل نہیں سن رہے. یہ تو پھر ہمارے ساتھ اس نے نوبل پرائز کے لیے سننی ہے ہماری بات. اس نے تو ہمیں تو وہ کہہ دیا ہے, وہ یوز کر ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے چننا صحیح تھا؟ بالکل نہیں صحیح تھا. وہ تو ہم پھپھو ہے, وہ تو اس کو پنگے لینے کا. ہماری ٹیکنالوجی جو ہم امریکہ سے بھی لیتے ہیں, ہم چائنا سے بھی لیتے ہیں, کہ ہماری ٹیکنالوجی بھارت کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں, ڈیفینسو ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی. کرنی ہوتی تو پہلے منہ کی کیوں کھاتا. ہم نہیں چاہتے ہمارے یہاں کہ عوام کے حالات بہتر ہوں. جب کہتے ہیں نا کہ انسان کے پیٹ میں روٹی ہو تو اس کا دماغ چلنے لگتا ہے, وہ سوچنے لگتا ہے, اس کو باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. اگر آپ کسی کو بھوکا رکھیں گے, کسی کو پریشان رکھیں گے, اس کو پورا دن یہی رہے گا کہ میں پتہ نہیں گھر کا کرایہ دے پاؤں کہ نہ دے پاؤں, میرے یوٹیلیٹی بلز جو ہے وہ پے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, میں بچے کی فیس جائے گی نہیں جائے گی. اگر اسی چیز میں الجھا کے رکھیں گے عوام کو, تو عوام دوسری طرف نہیں دیکھتی. عوام کو پھر اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ یہ دیکھے کہ جو ہمارے ساتھ بٹھا دیے گئے ہیں وہ بھی اور جو بٹھانے والے ہیں وہ بھی مل کر کس طرح سے راتوں رات جو ہے وہ ارب پتی ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ لوگ جو ہے ملینئر سے بلینئر ایسے بن جاتے ہیں کہ دماغ حیران رہ جاتا ہے کہ پاکستان جیسے کنٹری میں جہاں کسی کا بزنس نہیں چلتا, صرف انہی کا چل رہا ہے, تو ان لوگوں کو پھر لوگ بات کرنے لگیں گے, لوگ سوال اٹھانے لگیں گے. یہاں پر سوال کرنا منع ہے,
اور اسی لیے لوگوں کو پریشان رکھا جاتا ہے. اگر سارا دن لوگ یہی سوچتے رہیں گے کہ مجھے تو اگر جاب پہ سے نکال دیا گیا تو میرا کیا ہوگا یا میں اپنے خرچے کیسے چلاؤں گا, تو اس لیے یہ لوگ نہیں چاہتے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اس ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہے, آپ اپنی رائے کمنٹ میں دے سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ اور بھی دیکھ سکے. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. جے ہند, وندے ماترم.